दोस्तों अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे आपकी तकदीर बदल जाएगी। अफ्तारी के वक्त बस 3 सेकंड के लिए रुक जाइएगा। 99% लोग वो एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी दुआएं कबूल होने से पहले ही वापस लौटा दी जाती हैं। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं बरसों से लटकी हुई हैं और जिसे लग रहा है कि अल्लाह तबारिक व तआला उसकी नहीं सुनता और ना ही सुन रहा है। वो अफ्तारी के वक्त खजूर उठाकर सिर्फ एक काम कर ले, इंशाअल्लाह अफ्तारी का पानी गले से नीचे उतरने से पहले आप अपनी तकदीर बदलती हुई खुद ब खुद महसूस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन 5 कड़वे सवालात के जवाब भी ढूंढेंगे जो हर रोजेदार के दिल में होते हैं मगर कोई किसी को नहीं बता सकता। दोस्तों एक बात तो बताएं, कभी आपने सोचा है कि दस्तरखान पर आप बैठे हो, अफ्तारी में सिर्फ 2 मिनट बाकी हो और अचानक आपकी आंख से आंसू आ जाएं। आप अल्लाह से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर आपको अल्फाज ना मिल रहे हो, आपका दिल भर आए और सारा दिन आपने अल्लाह तबारिक व तआला के लिए भूख प्यास बर्दाश्त की हो। आप अल्लाह से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर अल्फाज ना मिल रहे हो और आपके दिल में ये सवाल हो कि अल्लाह सारा दिन मैंने भूख प्यास काटी, बर्दाश्त की, तेरा हुक्म माना और मेरे घर के हालात कब बदलेंगे, मेरी ये परेशानियां कब खत्म होंगी। दोस्तों सबके साथ ऐसा होता है। हम हर साल रमजान गुजारते हैं, हर साल रोजे अफ्तारियां करते हैं, दुआएं भी करते हैं। हाथ उठाकर सच बताइएगा कि वो सुकून आपको इन दुआओं में मिलता है या नहीं। लेकिन जब आपकी दुआएं कुछ कबूल होती हैं कुछ नहीं होती तो आपके दिल में एक सवाल ये आता है कि अल्लाह तबारिक व तआला तो रमजान में भी सबकी दुआएं कबूल फरमाता है, तो फिर मेरी क्यों नहीं कबूल हो रही। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कड़वे सवालात के जवाब ढूंढेंगे और जो मैं आपको भी बात बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनी सुनाई बातों पर अमल ना कीजिएगा, जो बताया जा रहा है इस पर अमल कीजिएगा। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो सुनी सुनाई हो, बल्कि वो बात करेंगे जो हमारी और आपके साथ हर रोज होती है। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी बातों पर बात करेंगे जिनको समझना हर रोजेदार के लिए जरूरी है। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी गलती है जो हम अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठकर करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पूरे दिन की मेहनत जाया हो गई है। और दूसरा सवाल यह है कि हम अफ्तारी में खजूर तो खाते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरा करते हैं, लेकिन इस खजूर में ऐसी क्या ताकत है जो हम अभी तक जान नहीं पा रहे। तीसरा सवाल ये, क्या वाकई अल्लाह तबारिक व तआला अफ्तारी के वक्त अपने बंदों से शर्माता है, और अगर शर्माता है तो फिर हमारी वो हाजात, वो तमाम दुआएं, हमारे वो जायज मकसद क्यों पूरे नहीं हो रहे जिसके लिए हम सालों से रो रहे हैं। और चौथा सवाल, रिज़्क की तंगी, कर्ज का बोझ और घर की बेबरकतियां, ऐसी क्या वजूहात हैं जो अभी तक खत्म नहीं हो रही। क्या इसका हल हम अफ्तारी में निकाल सकते हैं? चंद मिनटों में छुपा हुआ वो राज जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आखिरी 5वां वो सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा एक ऐसा लम्हा है जब अल्लाह तबारिक व तआला फरिश्तों के सामने आपका नाम लेकर कहता है जाओ इस बंदे की फलां 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 हाजत को पूरा कर दो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा कि जब आप अफ्तारी के लिए बैठेंगे तो आपने वो काम बिल्कुल भी नहीं करना जो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और आपको आज पता लग जाएगा कि आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं। जब आपके सामने खजूर पड़ी हो और वो सिर्फ एक फल नहीं बल्कि वो ताकत का एक ऐसा खजाना है जो आपकी तकदीरें बदल सकता है। आपके पास ये मौका सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही है, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोचकर वीडियो देख रहे हैं कि मैं कोई जादू बता दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वो सच बताऊंगा जो हमारे बड़ों ने भी आजमाया है और मैं भी आजमा रहा हूं, और मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो हमारे बड़ों ने की है और मैं भी कर रहा हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने बस बताई गई तरतीब और बताई गई तरीके के मुताबिक इस वीडियो को देख लेना है और उसके बाद इस अमल को कर लेना है। अगर आपने बताई गई तरतीब के मुताबिक इस अमल को कर लिया तो आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी दुआ रद्द नहीं होगी, बल्कि आपको दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रब करीम खुद ब खुद आपके दुआ करने से पहले आपके तमाम मामलात को हल कर देंगे। अब इन 5 बातों को एक एक करके समझिएगा, क्योंकि एक भी बात छूट गई तो पूरी की पूरी तस्वीर आपकी अधूरी रह जाएगी। एक लम्हे के लिए सोचे कि हम सब रमजानुल मुबारक में रोजा क्यों रखते हैं। कोई कहेगा सवाब के लिए, कोई कहेगा हुक्म इलाही है, और ये सब सच है, लेकिन कभी आपने इस भूख और प्यास के पीछे छुपा वो बड़ा इनाम समझा है जो सिर्फ अल्लाह ताला आपको देना चाहता है। दोस्तों दस्तरखान पर हर चीज पड़ी होती है, ठंडा शरबत, पकोड़े, ताज़ा फल, दही भल्ले, हर चीज मौजूद होती है, लेकिन आप तब तक इसको खा नहीं सकते
جب تک آپ کو رب کریم کا حکم نہ آئے۔ آپ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو کھا نہیں سکتے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس کے سامنے ہر چیز میسر ہے، یہ جب چاہے اس کو اٹھا کر کھا سکتا ہے، لیکن یہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے نیک بندے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، جب تک اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہوگا آپ روزہ نہیں کھولیں گے، اور وہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس وقت میں آپ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب افطاری کے وقت کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے، میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیے گا۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے رحمان و اے رحیم، اے بخشنے والے، اے رزق دینے والے، اے ہم سب کے آقا، اے ہم سب کے مولا، آج کی ایسی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، اپنے سر جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ فلسطین، غزہ، کشمیر، شام، یمن، ایران، افغانستان، عراق، سوڈان، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شام، یمن، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افغانستان، عراق، سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کے آنسوؤں کو رحمت میں بدل دے۔ اے اللہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے غم کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں کثیر کثیر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اتنا رزق عطا فرما کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے جتنے بڑے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ بالخصوص میرے ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ان کی ہر خواہش کو پورا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تیرے مکے میں ہر طرف ابھی گونج ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ اے اللہ تجھے اس لبیک اللہم لبیک کا واسطہ ہمیں بھی تیرے گھر آ کے خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس سال میں مجھے میری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ آقا کے دربار کی با ادب، با ذوق اور مقبول حاضریاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک بڑی شدت سے انتظار تھا ہمیں اس رمضان المبارک کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اے اللہ پاک اس عشرہ مغفرت کو ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں، اے اللہ پاک انہیں جلد سے جلد ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشانیاں لکھی ہیں، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی
کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے روزے باقی ہیں، اے اللہ جتنی تراویحاں باقی ہیں، اے اللہ پاک ان کو ادب و احترام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بابرکت رحمتوں والے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے پروردگار اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم تمام جتنے لوگ بے چین ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کے دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں اور میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو آج جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور جہاں جہاں سے تیری امت مسلمہ اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ان کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جہاں جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اگر وہ بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ مشکلوں میں ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اگر وہ کسی حاجت کا شکار ہے تو اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ پاک جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ انہیں وہ خوشیاں عطا کر جس کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک انہیں وہ تمام خوشیاں اسی دنیا میں بھی دکھا اور آخرت میں بھی دکھا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، تو بھی انہیں اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں تو دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، مگر میرے پیارے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تجھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اے اللہ وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ اے اللہ تجھے اس پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا واسطہ، اے اللہ ان کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے ان کے امامہ شریف کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کی سبز جالیوں کا واسطہ، اے اللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ان مبارک مبارک آنسو کی قسم تجھے اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ وہ دعائیں جو ہم نے مانگ لی، اے اللہ پاک جو ہم نہ مانگ سکے ان کو بھی قبول فرما، جو ہم نے مانگ لی وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما دے۔
اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے حال سے تو واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، پروردگار تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے حال سے تو واقف ہے۔ اے اللہ ہماری ہر چیز سے تو واقف ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں سے تو واقف ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں آج کی بابرکت رات اور دن کے صدقے قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے اللہ میری آزمائشیں ختم کر کے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ ایسا رزق عطا کر جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ جاؤں۔ اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا اے میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو
امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روضہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے، یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے، اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے، یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔